अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, हाल ही में आपने देखा कि 6 कैनाल्स के मामले के बाद जो सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात थे, सिंध हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर खतूत भी लिखे और ना सिर्फ इतना बल्कि कौमी असम्बली के अंदर करारदाद भी जमा करवाई और एहतजाज की हद तक हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज भी किए। इस सारे अमल के दौरान हमने देखा कि पंजाब की जानिब से ये कहा जा रहा था कि 6 कैनाल्स अगर बनते हैं तो पानी सिंध का नहीं लिया जाएगा बल्कि पंजाब अपने हिस्से का पानी जो है वो देगा, वो खुद मैनेज करेगा। लेकिन कल हमने देखा कि पंजाब की जानिब से भी इरसा को ख़त लिखा गया और उसमें पानी की कमी का जो मामला है उसको उठाया गया है, जिसके बाद कई सवालात भी उठ रहे हैं। और साथ ही साथ आज की अगर डेवलपमेंट के हवाले से हम बात करें तो इरसा की जानिब से जो टीपी लिंक कैनाल है उसको भी खोल दिया गया है, जिस पर सिंध ने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया और सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर ख़त भी लिखा है कि इस कैनाल को फौरी तौर पर बंद किया जाए। सिंध के अंदर पहले ही जो पानी की शॉर्टेज का मामला है वो आप सबके सामने है और ऐसे में टीपी लिंक कैनाल खोलना जो है उस पर सिंध ने अपना सख्त एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। अब हाल ही में एक तरफ सिंध के बयानात आते हैं, फिर दूसरी तरफ पंजाब उसका जवाब देता है। अभी तक ये मामला जो है वो हल नहीं हो सका। हम कोशिश करेंगे कि ये टीपी लिंक कैनाल का मामला हो या पंजाब जो दावे कर रहा है या जो उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं कि वो अपने हिस्से का पानी देगा, तो ये मैनेज चीज़ें होंगी किस तरह आगे बढ़ा जाएगा। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज़म स्वाति साहब के बयान की, जो उनके स्टेटमेंट की तरदीद की गई है इमरान खान साहब की जानिब से, उस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो पानी का इशू है, जो कैनाल्स का इशू है, इस पे पंजाब और सिंध के सूबाई वुज़रा हैं काज़िम अली पीरज़ादा साहब और जाम खान शोरो साहब, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। पीरज़ादा साहब, आपकी इजाज़त से मैं जाम खान शोरो साहब से शुरू करना चाहूँगा कि जाम खान शोरो साहब, आज की डेवलपमेंट जो है वो टीपी लिंक कैनाल के हवाले से हम एक सिंध का ख़त भी देख रहे हैं। पहले तो ये बताइएगा, नाजरीन भी समझ सकें कि टीपी लिंक कैनाल खोलने पर सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं या आपको क्यों एतराज़ात हैं कि वो बंद होना चाहिए? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप मेहरबानी आपकी। देखिए, टीपी लिंक कैनाल और सीजे लिंक कैनाल्स की एक तारीख है। जब ये कैनाल बनाए गए थे इंडस रिवर के ऊपर, उस वक्त सिंध ने शदीद एहतजाज किया था। सिंध ने एहतजाज ये किया था कि भाई ये टीपी और सीजे लिंक कैनाल पहली दफ़ा ऐड हो रहे थे इंडस रिवर के अंदर, और इंडस रिवर से इससे पहले कभी भी इंडस रिवर से लिंक कैनाल नहीं ऐड किए गए थे। तो वो जो ऐड किए गए थे उस वक्त इन फील्ड थी, ऑपरेशन के अंदर थी 45 की एग्रीमेंट। पहली हमारी एग्रीमेंट है सिंध पंजाब एग्रीमेंट 1945 की, उसमें कोई सीजे और टीपी लिंक कैनाल नहीं थे। जब ये सीजे और टीपी लिंक कैनाल पे सिंध ने एतराज किया, फिर हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव बैठे थे दोनों प्रोविंसेस के, उस वक्त ये डिसाइड हुआ कि सिंध के ये तब खोले जाएंगे जब सिंध के अंदर पानी की शॉर्टेजेस नहीं होंगी, कैनाल विड्रॉल्स पूरे होंगे, डाउन स्ट्रीम कोटरी पानी जा रहा होगा। रिटर्न की एग्रीमेंट है, डाउन स्ट्रीम कोटरी पानी जा रहा होगा, सिंध गवर्नमेंट को पंजाब गवर्नमेंट लिखेगी और इजाजत लेगी, तब ये कैनाल खोले जाएंगे। आज सिंध के अंदर 62% 10 डेलीज के अंदर अप्रैल के पहले 10 दिनों के अंदर 62% पानी की शॉर्टेजेस है। उस वक्त ये टीपी और सीजे लिंक कैनाल खोलना, आप मुझे बताएं कितनी बड़ी ज्यादती है सिंध के साथ, जब हमारे पास पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। एक रिटन एग्रीमेंट है बिटवीन द टू चीफ एग्जीक्यूटिव, उसके ऊपर अमल भी हुआ। आपने आज ये सीजे और टीपी उस वक्त खोला है जब सिंध के अंदर 62% पानी की शॉर्टेज है। हमारा ये एतराज है, आप वाटर अकार्ड के ऊपर अमल नहीं कर रहे। वाटर अकार्ड जो 1991 में हुआ था, उसके ऊपर 2000 सन तक अमल हुआ, 99 तक। उसके बाद भी वाटर अकार्ड के ऊपर अमल नहीं हो रहा। सो कॉल्ड 3 टियर फार्मूला जिसके खिलाफ सिंध गई हुई है, उसके ऊपर हमें शॉर्टेजेस ज्यादा दी जाती है, पंजाब को शॉर्टेजेस कम दी जाती है। आप ये बताएं कि आज वाटर अकार्ड के ऊपर अमल हो रहा है? आप ये बताएं कि पाकिस्तान में पिछले 25 सालों से पानी की शॉर्टेज डिक्लेयर की जाती है। पंजाब का ये खत खुद इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेजेस हैं। पंजाब आज कह रहा है कि हमें पानी की शॉर्टेजेस दी जा रही है 54%, हमें 62% दी जा रही है। अगर 54 भी कर ले, क्या 54% पानी की शॉर्टेजेस के अंदर पंजाब के अंदर कोई नया सिस्टम, कोई नया कैनाल बन सकता है? हमारा केस ठीक है जाम साहब, ये तो हम पीरज़ादा साहब से पूछेंगे। पीरज़ादा साहब, ये जो अब टीपी लिंक कैनाल के बाद जो आज सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्होंने खत भी लिखा है, एक तो इसको आप समझते हैं कि वाकई ये सिंध के साथ नाइंसाफ़ी है, दूसरा अभी भी सिंध के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो वाटर रिकॉर्ड है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, आप इससे एग्री नहीं करते सर जो सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखें सर, जहाँ तक टीपी लिंक का ताल्लुक है,
ٹی پی لنک تو انڈس بیسن ٹریٹی سے بھی پہلے کی بنی ہوئی ہے. یہ چونسا سے نکلی تھی نہر اور انہی ایریاز کو سیراب کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. یہ تو انڈس جو بیسن ٹریٹی ہے یہ اس سے بھی پہلے کا ہے جو ہمارا ہندوستان کے ساتھ معاہدہ ہے. جی. جہاں تک سی جے لنک کا تعلق ہے، سی جے لنک کنال کو جو بنائی گئی تھی اس کی جو ہے جب اجازت دی گئی تھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ پانی ہم لیں گے، اس سے ہم سیراب کریں گے تریمو سے، اور تریمو براج کی نہروں کو اور ہیڈ اسلام کی نہروں کو. جہاں تک تعلق ہے کہ جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ شارٹیج ہے، دیکھیں یہ اس سال 25 سال کی انپریسیڈنٹڈ شارٹیج ہے. یہ آؤٹ کم ہے گلوبل وارمنگ کا. یہ ایک علیحدہ سی سچویشن بن گئی ہے. ویئرایز پچھلے سال ہمارے پاس پانی ٹھیک تھے. جہاں تک جام خان شورو صاحب نے یہ فرمایا ہے وہ درست کہہ رہے ہیں کہ 99 تک جو ہے اس پہ عمل ہوا اور جو ہے نا وہ اس حد تک درست کہہ رہے ہیں کہ 99 تک پانی جو تھا 92 91 میں ہوا ریکارڈ، اور اس کے 5-7 سال تک جو ہے جس کی ریکوائرمنٹ تھی، چاہے وہ سی جے سے ہو رہی ہوتی تھی چاہے ٹی پی سے ہو رہی ہوتی تھی، کبھی سندھ نے اعتراض نہیں کیا تھا کیونکہ پانی اویلیبل تھا. جب پانی کی ایک شارٹیج آئی اس کے بعد انہوں نے اعتراض کیا. ہم نے ان کے اعتراض کے احترام میں ربی میں اس سال ایک دن ناٹ اے سنگل ڈے ناٹ اے سنگل ڈراپ ہم نے سی جے لنک سے نہیں لیا. اب اس وقت 33,000 آج کا فلو ہے اس کا ریور سندھ کا. اس میں سے ہم 2900 کیوسیک اٹھا رہی ہے ٹی پی لنک، اور کیونکہ ہمیں وہاں پہ شارٹیج آئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ نہر چلائی ہے. اور ٹی پی لنک جو ہے یہ تو انڈس بیسن ٹریٹی سے بھی نہیں، لیکن پیرزادہ صاحب وہ تو پھر سندھ کے ساتھ معاہدہ بھی تو ہے نا کہ اگر آپ اس کو کھولیں گے بھی تو آپ پوچھ کے اجازت لینے کے بعد ہی کھولا جا سکتا ہے. تو سندھ کو تو اعتماد میں نہیں لیا گیا ٹی پی لنک کو کھولنے کے لیے. سر سی جے لنک کے اوپر معاہدہ ایک انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے. اسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت جب ہمارے سندھ کے بھائیوں نے احتجاج کیا تو ہم نے سی جے لنک نہیں کھولی. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹی پی لنک پہ تو ہم یہ پیچھے بھی پانی لیتے رہے ہیں. اب یہ تو جو ہم نے لیٹر لکھا جو کہ میڈیا پہ سرکولیٹ ہوا، ایسے لیٹر سندھ بھی لکھ رہا ہوتا ہے. یہ اس کی تصدیق کریں گے میرے بھائی جام خان شورو صاحب. یہ ایسے لیٹر سندھ بھی لکھ رہا ہوتا ہے اپنے شہر کے حوالے سے، پنجاب بھی لکھ رہا ہوتا ہے. یہ ایک ریگولر فیچر ہے، یہ ایسی کوئی بات. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹی پی لنک کینال پر جو سندھ حکومت کے تحفظات ہیں وہ درست نہیں ہے، آپ کھول سکتے ہیں؟ سر ہمارا شیئر جو پانی کا ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جب شیئر پہ شارٹیج آئی ہے ہم اپنے اپنے شیئر میں پانی لے رہے ہیں. جو شارٹیج ہمیں کمیونیکیٹ کی گئی ہے ہم اس سے زیادہ شارٹیج جو ہے نا بیئر کر رہے ہیں. وہ جو خط سرکولیٹ کر رہا ہے میڈیا میں وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، اس میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے ہمیں کنوے کی تھی شارٹیج، آپ اس سے زیادہ شارٹیج ہمیں پاس کر رہے ہیں. ویئرایز جو آپ نے سندھ کو شارٹیج کنوے کی تھی اس سے کم شارٹیج آپ ان کو کنوے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پانی میں جب بھائیوں میں بھی ہوتا ہے اور اب گھروں میں بھی ہوتا ہے، ایک کھال کے اوپر بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی اس طرح کے جو ہے اعتراضات آ جاتے ہوتے ہیں. کیونکہ پانی بہت قیمتی چیز ہے، زرعی بیسڈ اکانومی ہے، اس کے اوپر جو ہے یہ آ رہا ہے. اب پانی کی انپریسیڈنٹڈ جو اس دفعہ کمی آئی ہے ہمیں. اب اس طرح کا دیکھیں آج سے 2 سال پہلے والا جو سال ہے وہ پاکستان کی ہسٹری کا جو یونیک سال ہے کہ اسی سال میں ہمارے پاس ڈراؤٹ تھا اور اسی سال میں ہمارے پاس سیلاب بھی آیا. یہ سب کچھ جو ہے یہ ہو رہا ہے گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں جو ہمارے پاس چینجز آئیں. ٹھیک ہے پیرزادہ صاحب، اگر آپ ساتھ رہیں، جام خان صاحب اگر آپ ساتھ رہیں اور اجازت دیں تو ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جام صاحب، پیرزادہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ وہ جو شارٹیج ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے ہی اس حصے کا پانی یا جو ان کو ریکوائرمنٹ ہے وہی پانی لے رہے ہیں، اور اس میں جو اجازت کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ شاید اس سے اتفاق نہیں کرتے. جی میں اس کو کلیئر کر دوں ایک دفعہ پھر پیرزادہ صاحب کو. ایک تو ان کی مہربانی، انہوں نے کہا کہ یہ اکارڈ کے اوپر 1999 تک عمل ہوتا رہا. اس کے بعد اکارڈ سے باہر ایک 3 ٹیئر کا فارمولا آیا جس کے اوپر ہم احتجاج کرتے ہیں. اکارڈ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ سندھ کو 48.76 ایم ایف پانی دیا گیا پیرا 2 کے اوپر، پنجاب کو 55 کے قریب پانی دیا گیا تھا، بلوچستان کو 3.87 اور خیبر پختونخوا کو 5. یہ ملائیں گے آپ 114 ہو جائے گا، اور 10 رکھا گیا تھا انوائرمنٹل فلوز کے لیے ڈاؤن اسٹریم کوٹری، یہ 124 ہو جائے گا. اکارڈ کے حساب سے سندھ کو پہلے 10 دنوں کے اندر
62% पानी की शॉर्टेज मिल रही है। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और अकॉर्ड के हिसाब से पंजाब को अप्रैल के शुरू वाले 10 दिनों के अंदर 54% शॉर्टेज दी गई है। एक बात। दूसरी बात, पीरजादा साहब ये कह रहे हैं कि इस साल ये शॉर्टेज आई है। पिछले 22 सालों से इरसा का रिकॉर्ड ये कहता है एवरेजली सिंध को 20%, पंजाब को 13 से 14% पानी की शॉर्टेज दी गई है। ऑन द रिकॉर्ड इरसा ये बोल रहा है कि पोस्ट, और तीसरी बात उन्होंने बड़ी अच्छी एडमिट की है कि पोस्ट क्लाइमेट चेंज, यस क्लाइमेट चेंज हो चुका है। पाकिस्तान में जो 1960 में फी कस 5000 क्यूबिक मीटर पानी अवेलेबल था, आज वो 800 हो चुका है। पाकिस्तान वाटर स्कियर्ड कंट्री डिक्लेयर हो चुका है। डाउन स्ट्रीम में पानी नहीं जा रहा। अर्ली खरीफ के अंदर हमें पानी की 40 से 50% सिंध को शॉर्टेज आ जाती है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के सिनारे में। पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट बदीन, पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट ठट्टा, पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट टंडू मोहम्मद खान, हैदराबाद में पाकिस्तान में सबसे पहले बुआई वहां पे होती है। वहां पे होती है तो पानी पहले वहां पे जाना चाहिए। वहां पे पानी, और पहले कटाई भी वहां पे होती है। कॉटन की हो जाए, गंदम की हो जाए, राइस की बुआई भी पहले होती है, कटाई भी वहां पे इस वक्त पानी की शॉर्टेज 62% हो, और आपके पास पीरजादा साहब फसल गंदम की कट रही है, हार्वेस्टिंग हो रही है पंजाब में इस वक्त पानी की। चलो थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं, भला बराबरी की बुनियाद पे शेयर कर ले। आज तरबेला डैम में पानी हम स्टोर कर रहे हैं, मंगला के अंदर स्टोर कर रहे हैं। डैम क्यों बनाए जाते हैं? डैम इस वजह से बनाए जाते हैं, जब पानी की जरूरत हो रिलीज किया जाए, जब पानी ज्यादा हो तो स्टोर किया जाए। आज सिंध को पानी की शदीद जरूरत है, हमारे पास पीने का पानी नहीं है। हम 90% जो हमारे ऐसे ही है। लेकिन जाम साहब ये भी बता दें कि ये आपने खत तो लिख दिया है। अब अगर जी जाम साहब, अगर खत तो आपने लिख दिया, अब अगर आपका मुतालबा पूरा नहीं होता, बंद नहीं किया जाता कैनाल, तो फिर आगे आपकी हिकमत अमली क्या होगी सिंध की? देखें, सिंध गवर्नमेंट के पास एक रिटन डॉक्यूमेंट है। आज 1991 का अकॉर्ड रिटन डॉक्यूमेंट है हमारे पास, उसके ऊपर अमल नहीं होगा तो सिंध के हालात, मैंने आज भी यही कहा है कि टीपी लिंक कैनाल खोलना, जब सिंध के अंदर 62% पानी की शॉर्टेज हो, जब पाकिस्तान के ऐसे सूबे के अंदर जहां पे बुआई पहले होती है, उस सूबे में जहां पे 90% पीने का पानी हम दरिया से हासिल करते हैं, हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर नहीं है, तो सिंध के लोगों के पास एहतजाज के बाद, और ये एहतजाज न करने दे सिंध के लोगों के जख्मों के ऊपर नमक न लगाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीरजादा साहब को, ऐसे खतूत जब हमें एडमिट करना चाहिए पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेज है, हमें एडमिट करना चाहिए खुली ठीक है। नहीं, ये हम पीरजादा साहब से पूछ लेते हैं। पीरजादा साहब एक चीज ये भी बता दें कि हम कल तक तो पंजाब की जानिब से जी गुरमानी साहब, एक आखिरी बात, 1977 से लेके 82 तक एवरेज जो पानी की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में थी कैनाल विड्रॉल, वो से 102 mm, और आज वो कम होके 77 से लेके 82 वाले 96 हो चुके हैं। अकॉर्ड में 114 डिस्ट्रीब्यूट होना था, सूबों को 124, वो भी 96 हो चुके हैं। न अकॉर्ड का पानी रहा, न 50 साल पुराना वाला पानी रहा है। हमें एडमिट करना चाहिए, खुली दिल से एडमिट करना चाहिए, हमें एडमिट करना चाहिए। लेकिन सुलेमान की बैराज के ऊपर पानी की शॉर्टेज है, हमें ये एडमिट करना चाहिए कि आप जो शॉर्टेजेस बता रहे हैं, झेलम के ऊपर, रसूल बैराज के ऊपर पानी की शॉर्टेज है, चनाब के ऊपर जो आप 25 सालों से पानी की शॉर्टेजेस पीरजादा साहब ये भी बताएं, फिर आपके कल जो आपने खत लिखा है इरसा को, सर उसका फिर उससे तो फिर यही समझा जाए ना कि कल तक जो आप कैनाल्स की हिमायत में बात कर रहे थे कि आप अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करेंगे, तो पंजाब के पास भी तो पानी नहीं है जो आपने खत लिखा है उसके मुताबिक। ऐसे हालात में आप अभी भी समझते हैं कि कैनाल्स बन सकते हैं या बनने चाहिए? सर, मैंने बड़े तहम्मुल से जो है साहब की गुफ्तगू सुनी है। जी देखें, वो पानी की शॉर्टेज को वो कहते हैं कि एडमिट करना चाहिए। पानी कोई ऐसी कमोडिटी नहीं है जिसको पंजाब या कोई छुपा लेगा। नहरों में बहने वाली चीज है, डैम्स में आने वाली चीज है। जो पानी बारिशें आती हैं उसका रिकॉर्ड होता है, मेट ऑफिस के पास होता है। हमारे जो है ना अब टेलीमीट्री सिस्टम लग रहा है जो कि होपफुली साल में लग जाएगा, उसके ऊपर हमें रियल टाइम जो है उसका डाटा आ रहा हुआ होगा, और उसमें बदएतमादी और जो एक वो है उसकी फिजा खत्म होगी। इसीलिए हमने कहा है कि आप साइमल्टेनियसली जैसे पंजाब में के एक बराज पे लगे वैसे सिंध के एक बराज पे लग जाए। मेरे भाई दुरुस्त कह रहे हैं कि जो पानी का जो अवेलेबिलिटी थी अकॉर्ड के वक्त डिफरेंट थी,
ایکارڈ سے کچھ عرصہ بعد ڈفرینٹ ہو گئی اور 114 پہ کرنا تھا. میرے بھائی یہ بھی ایڈمٹ کریں کہ وہ 114 کیسے ہونا تھا. وہ 114 اس طرح ہونا تھا کہ اس کے اوپر ہم نے ٹیپنگ کرنی تھی پانی کی. ٹیپنگ کیسے ہونی تھی؟ ہم نے نئے ریزروائرز بنانے تھے. اس کو اس امید سے ہم نے 114 اور جس پیرا 2 کی کا سہارا لے رہے ہیں جس کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی بانٹیں. دیکھیں اس وقت پانی پیرا 2 کے مطابق اویلیبل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ 14B کہتا ہے کہ جو ریئل ٹائم اویلیبل واٹر ہے اس کے اوپر پانی جائے. جب اس سے کم ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ 3 ٹیئر فارمولا جس کے تحت صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ پانی کی قلت ہے، یہ آپ بھی اعتراف کر رہے ہیں، یہ آپ بھی مان رہے ہیں، تو ایسے حالات میں 6 کینالز پنجاب سمجھتا ہے کہ اب بھی بننے چاہیے؟ اگر کمپلیٹ کروں گا تو سر میں آپ کو یہ بھی عرض کروں. چلیں ٹھیک ہے سر. دیکھیں پہلی تو بات یہ کہ یہ 6 کی 6 کینالز پنجاب کی نہیں ہے. 6 کینالز کے اندر جب احتجاج ہو رہا ہے جو ہمارے سندھی بھائی کر رہے ہیں یا وہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے میرے مطابق، وہ 6 کینالز میں جو ہے کچی رینی کینال سندھ کی اپنی کینال ہے جی. جو کچی کینال ہے وہ بلوچستان کی کینال ہے. ایک جو تھل کینال والی جو اوپر والی کینال ہے وہ KPK کی کینال ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جس وقت واٹر ایکارڈ کا جس طرح کی بات کی ہے جام صاحب نے درست فرمایا انہوں نے، اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ 102 پہ ایکارڈ ہو رہا تھا، تو 114 پہ کیسے تقسیم ہوگا؟ وہ کس فارمولے کے تحت 114 کیلکولیٹ کیا گیا تھا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ تھا کہ نئے ریزروائرز بنائے جائیں گے. بدقسمتی سے ہم نئے ریزروائرز نہ بنا سکے اور اب ہمارے 2 ریزروائرز اچھے بڑے والے جو بن رہے ہیں اس کے اندر ایک محمد ڈیم ہے اور ایک جو ہے بھاشا ڈیم ہے. نہیں لیکن پیرزادہ صاحب آپ تو پھر کالا باغ ڈیم بنانے کی بھی حمایت کر رہے ہیں نا کہ وہ بھی بننا چاہیے. سر میں تو اس وقت بھاشا کا نام لیے اور میں نے محمد ڈیم کا لیے. اگر آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے تو جو میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو وہ عرض کر رہا ہوں. آئی ایم کلیئر ان مائی ورڈ. جو جب یہ ہوں گے دونوں ڈیم کمیشن ہوں گے جو کہ 2029 تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس کے اندر بھاشا ڈیم کے اندر جو مین اس کا ہر وزیر اعظم نے افتتاح کیا لیکن جو ہے اس کو شروع کسی نے نہیں کرایا. میاں نواز شریف نے اپنے دور میں اس کے اندر باٹل نیک تھا کہ اس کی زمین کی پرکیورمنٹ، وہ زمین جب پرکیور کروائی وہ باٹل نیک دور ہوا تو یہ عملاً بننا شروع ہوا. ورنہ ہمیشہ اس کے افتتاح ہوتا رہا، ہر وزیر اعظم جا کے وہاں پہ افتتاح کرتا رہا لیکن وہ پروجیکٹ بدقسمتی سے آگے نہ چل سکا. جب وہ دونوں ڈیمز آ جائیں گے جو وہاں سے ہمارا شیئر آئے گا وہ پانی، اور ہمیں اور بھی ایکسپلور کرنا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے، ہمیں اور بھی ڈیمز بنانے چاہیے. ہم اپنے ہر دوسرے تیسرے سال ہم ایک سیلاب بھی وٹنس کرتے ہیں. اب جو کوٹری سے نیچے جو پانی جانا چاہیے تھا، جو اس وقت کے پینل آف ایکسپرٹس نے ایڈوائز کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ 5 سال کے اندر کوٹری سے ڈاؤن اسٹریم جانا چاہیے 25 MAF 5 سال میں. لیکن ایوریج پر ایئر جانا چاہیے 8.6 MAF. اگر 1 سال کے اندر آپ کو پانی کی کمی ہے تو پھر اگلے سال کے اندر جس سال میں آپ کے پاس پانی کی اویلیبلٹی ہے وہاں پہ آپ جو ہے پانی یہ ریلیز کریں. اور ایڈوائزیبل یہ ہے کہ 5000 کیوسک آپ وہاں پہ ڈیلی وہاں سے کوٹری سے ڈاؤن اسٹریم سمندر میں ڈرین ہونا چاہیے تاکہ سمندر جو ہے ہماری زمینوں کو ریکلیم نہ. لیکن پیرزادہ صاحب ہیون سیڈ دیٹ اب جو 5000 ڈیلی دینے والا پانی ہے آپ مجھے بتا دیں، کوئی مجھے بتا دے کہ ایسا کون سا فارمولا ہے کہ نئے ڈیمز کے بغیر وہ 5000 کو انشور کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ربی میں ہمارے پاس ڈفرنٹ اویلیبل نہیں، لیکن پیرزادہ صاحب ٹائم سر کم ہوگا تھوڑا، خریف میں ڈفرنٹ ہے. ہاں لیکن یہ مجھے بتا دینا کہ جب پنجاب نے کہا کہ کینالز بنیں گے تو ہم اپنا پانی مینیج کریں گے تو سندھ کے یہ تحفظات ہے کہ پھر آپ کون سا پانی کم کر کے آپ ادھر مینیج کریں گے، ذرا وہ بھی پھر اس کی وضاحت کر دیں. سر بہت اچھی بات جی سر. اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم ڈیولپڈ نہیں ہے. یہ ہمارے 2 کمانڈ ایریا ہیں، ایک منگلا اور ایک تربیلا جیسے کہ انہوں نے بتایا. اچھا، اب منگلا اور تربیلا 2 ڈیمز ہیں. جو ہمارا منگلا کمانڈ ایریا ہے یہ اس ایریا میں بن رہی ہے. ایسی کوئی نہر نہیں ہے جو چولستان کینال کو سندھ کا پانی اٹھا کے وہاں پہنچا سکے.
ایسی کوئی کینال. لیکن سر پانی تو پھر آپ کے پاس بھی نہیں ہے نا, تو آپ کیسے مینج کریں گے پیرزادہ صاحب؟ لیٹ می کمپلیٹ سر, میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں سر, میں آپ کے سوال کا جی صاحب میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. ایسی کوئی کینال نہیں ہے جو نہر پہلی RQ جو نہر جس کا کیریئر کینال جو کہ پوسٹ انڈس بیسن ٹریٹی کینالز بنائی گئی تھی ایسٹرن ریور کے جو کمانڈ ایریاز سے ان کو فیڈ کرنے کے لیے, وہ جو RQ ہے وہ بھی سندھ کے پانی میں سے نہیں نکالی جا سکتی. ٹھیک ہے, جہاں سے سندھ کے پانی کا روٹ ہے اس میں سے ہماری 2 کینالز ہیں. ایک سیجے کینال, سیجے کینال کا میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب وہ بنایا گیا تھا اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ کینال پانی دے گا ان 2 ہیڈز کو, 2 براجز سے. اور جو ٹی پی لنک ہے وہ تو پری جو سا تھا نا جی انڈس بیسن تھی, وہ سب کا اس کا ہیڈ ریگولیٹر بنا ہوا. ٹھیک ہے, چلیں پیرزادہ صاحب ہم جان صاحب کی طرف چلتے ہیں. جان صاحب گفتگو آپ نے سنی, اب جی جان صاحب. میں پیرزادہ صاحب اتنے سادہ لوگ سننے والے بھی نہیں ہیں. دیکھیں آپ کا جہلم سے RQBS نکل رہا ہے, رسول, قادر آباد, بلوکی, سلیمان کی لنک. آپ جہلم ریور کا پانی ڈائیورٹ کریں گے, چناب سے ڈائیورٹ کر کے آپ ستلج پہ لے کے جا رہے ہیں. جہلم کے نیچے آپ کا پورا ساؤتھ پنجاب, توسا والا سسٹم پورا آپ CJ اور TP پہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں. ڈائیورٹ کرنے کے بعد CJ اور TP کا پانی لے کے, جو اس وقت ہمارے ساتھ اشر ہو رہا ہے, CJ اور TP کا پانی لے کے انڈس کا لے کے آ جائیں گے آپ اپنے کمانڈ ایریا کے اوپر, اور جہلم کا پانی ڈائیورٹ کر دیں گے. CJ اور TP بننے کے بعد پورا سسٹم انٹیگریٹ ہو گیا ہے. CJ اور TP نہیں ہوتا تو پھر آپ یہ کہہ سکتے تھے. ایک بات. دوسری بات, منگلا اور تربیلا پاکستان کے ڈیم سے کسی ایک صوبے کے نہیں ہیں, پہلی بات. دوسری بات, CJ اور TP کے تھرو یہ پانی آپ لے کے چلے جائیں گے. آپ اپنا سسٹم جو نیچے والا ہے وہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں توسا والا, اور جہلم سے پانی لے کے آپ چلے جائیں گے قادر آباد, رسول, سلیمان کی کے تھرو. سلیمان کی کے بعد آپ ایک نیا کینال بنا رہے ہیں چولستان جو 170 کلومیٹر ہوگا. تو یہ ہمارا ہے کہ CJ اور TP کے تھرو ڈائیورٹ ہوگا. یہ بالکل سیدھی سی بات ہے. CJ اور TP کے تھرو آپ اپنے کمانڈ ایریا ڈائیورٹ کر دیں گے CJ اور TP کے اوپر, جو آپ نے آلریڈی کی ہوئی ہے, اور زیادہ کریں گے. اور رسول بیراج کے تھرو, اور رسول بیراج پہ آلریڈی ایک ڈسپیوٹیڈ کینال بن رہا ہے جس کا نام جلال پور ہے, جس کے خلاف گئے ہوئے ہیں CCI کے اندر. ٹھیک ہے. دوسری بات, جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں واٹر ریکارڈ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 114 MF تب پانی ملے گا جب نئے ڈیم بنائے جائیں گے. یہ اگر لکھا ہو واٹر ریکارڈ کے اندر تو میں ذمہ دار. پیرزادہ صاحب ایک بڑی اچھی فیملی سے, بڑے اچھے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. اگر یہ واٹر ریکارڈ میں لکھا ہو کہ 114 تب ملے گا جب یہ نئے ڈیم بنائے جائیں گے تو میں قصوروار. تیسری میں بات کلیئر کر دوں. ٹھیک ہے جان صاحب. IWT میں ہماری صوبائی حیثیت ختم کر دی گئی تھی. 1 یونٹ تھا, کوئی ہماری آواز نہیں تھی. میں پیرزادہ صاحب کو یہ عرض کرتا ہوں. سر مجھے رسپونڈ کرنے کی اجازت دیں. جی جان صاحب ٹھیک ہے سر, ٹائم مختصر ہوگا, اگر پیرزادہ صاحب مختصر سر آپ رسپونڈ کر دیں. سر میں رسپونڈ. سر بات یہ کہ یہ خدشہ ان کا جو ہے یہ جس طرح ظاہر کر رہے ہیں, دیکھیں بات یہ کہ جو IRSA نے ہمیں سرٹیفکیٹ جاری کی ہے وہ تو ود ان آر شیئر ہے, وہ نیشنل شیئر میں سے نہیں ہے, پورے پاکستان کے شیئر میں سے نہیں ہے. تو ہم سندھ کے شیئر کا پانی کیسے لے لیں؟ چلیں ٹھیک ہے. دوسری بات آپ سر ٹائم بہت کم ہوگا سر. جہاں صاحب جی آپ نے خود فرمایا آپ نے شروع میں کہ اس وقت اکارڈ کے وقت 102 تھا اور 114. سر یہ 114 کا فگر ہم نے کہاں سے لیا تھا؟ 114 کا فگر ہم کیسے اچیو کریں گے سر؟ 102 آپ نے خود فرمایا کہ جب اکارڈ ہوا 102 تھا. جی جان صاحب مختصر سر, ٹائم بہت کم ہوگا. اکارڈ 114 میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا رہا سن 2000 تک, جس کا آپ نے ایڈمٹ کیا, اکارڈ کے اوپر عمل ہوتا رہا. دوسری بات یہ جو آپ نے کہی کہ پانی 114 کی فگر کہاں سے آئی, بھائی 114 کی فگر پہ 99 تک عمل ہوتا رہا. جب پانی شارٹ ہوتا ہے تو اکارڈ میں لکھا ہوا ہے, اکارڈ کے اندر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے
چلیں جام صاحب آپ کا، پیرزادہ صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. اب دونوں طرف سے جو چیزیں ہیں اس میں تحفظات البتہ ابھی بھی برقرار ہیں، سندھ کے ہوں یا پنجاب کے ہوں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پہ کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے. پیپلز پارٹی اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ واضح کر چکی ہے کہ اگر تحفظات دور نہیں ہوتے تو وہ شاید حکومت کے ساتھ نہیں ہوں گے، عوام کے ساتھ ہوں گے. یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو سیاسی صورتحال ہے، جو پی ٹی آئی کے بیانات ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین ٹی پی لنک کینال کے حوالے سے جو اس وقت سندھ اور پنجاب کے تحفظات ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن آج جو اہم پیش رفت ہوئی ہے خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، انہوں نے اعظم سواتی صاحب کا جو بیان تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہوگی یا ہونے جا رہی ہے، عارف الوی صاحب واپس آئیں گے تو شاید باضابطہ طور پر کوئی رابطہ ہو جائے. اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اوپر تنقید بھی ہوئی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا. کامران صاحب نے بھی کہا کہ یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ کوئی بھی کسی کو بائی پاس کر کے اسٹیبلشمنٹ یا کسی اور کے ساتھ رابطہ نہیں کرے گا. تو آج بیرسٹر گوہر صاحب نے ان خبروں کی تردید بھی کی ہے اور کہا ہے کہ خان صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے مذاکرات یا ان سے رابطہ کرنے کی کوئی ایسی بات نہیں کی. اس وقت سینئر رہنما، سینئر سیاستدان سینیٹر کامران مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پی ٹی آئی کے رہنما احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم گفتگو کریں گے. کامران صاحب آپ سے شروع کریں گے. آپ کے پہلے تحفظات تھے، آپ نے کہا بھی تھا کہ میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا کہ کوئی کسی کو بائی پاس کر کے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. آج تردید سامنے آ گئی ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب یا آپ مطمئن ہوں گے؟ اب مجھے یہ بھجوائی گئی ہے تردید خان صاحب کی، حسین صاحب کی طرف سے جی، اور اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اسد کیفر صاحب ایک فون کر لیتے مولانا صاحب کو، یا حسین صاحب جو ہے مولانا صاحب کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، وہ بھی جو نا مولانا صاحب کو کہہ دیتے یا چلے مجھے کر لیتے فون، ایک فون کر کے. تو بہرحال میرا خیال ہے یہ اچھی بات ہے، اچھی ڈیولپمنٹ ہے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے. ورنہ تو وہ مجھے جو ہے لوگ گناہ گار بنا رہے تھے کہ جی سواتی صاحب جو ہے وہ قرآن شریف اٹھا کے اس بکرا پڑھ کے جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ میری ڈیوٹی لگائی ہے خان صاحب نے. تو ٹھیک ہے، اگر وہ رابطے میں نہیں ہے تو ہم بلیو کریں گے اس بات. اچھا، تو احمد اویس صاحب یہ جو سر اب تردید سامنے آ گئی ہے، بیرسٹر گوہر صاحب نے کر دی ہے، لیکن جتنا پر اعتماد طریقے سے اعظم سواتی صاحب بات کر رہے تھے، جو انہوں نے باتیں رکھی، پھر یہ اعظم سواتی صاحب کو وضاحت نہیں کرنی چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی ان سے پوچھے گی کہ خان صاحب نے تو تردید کر دی ہے تو آپ نے خان صاحب کا نام کیسے لیا؟ میرے خیال میں سواتی صاحب کی وضاحت تو اس سٹیٹمنٹ میں ہے جہاں جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں حلفاً جو ہے یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ آپ سیکرٹلی بیک ڈور ڈپلومیسی یعنی سے ان سے رابطہ جو ہے سیکرٹلی رابطہ رکھیں ان سے، اور وہ سیکرٹلی والا لفظ جو ہے وہ اوپنلی کھل کے حلفاً کہہ رہے ہیں. تو پھر وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ پھر تو ایسا ہی ہے نا کہ وہ ہے نا کہ وہ لگے وہ غالب کا شعر ہے کہ نہ لاتے استاف جو غم کی وہ میرا رازداں کیوں ہو، لگے آگ وہ کیا ہے، لگے آگ اس محبت کو، کہ جو امندہ راز نہیں رکھ سکا اور حلفاً کہہ رہا ہے کہ مجھے انہوں نے یہ کہا تھا، تو آپ اس حلف کے اوپر اس کو توڑ رہے ہو. انہوں نے کہا تھا راز رکھو اور آپ حلف اٹھا کے کہہ رہے ہو، اس کو افشا کر رہے ہو، تو اس کے اوپر کیا بلیو کریں گے آپ سوچئے. ہاں نہیں، لیکن اویس صاحب پھر آپ کی ابھی آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سواتی صاحب نے اپنے اینڈ پہ سارا کچھ کیا؟ میرے خیال میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی ہے، کچھ انہوں نے اجلت میں جو سٹیٹمنٹ دے دی ہے، کچھ اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے کہ جی میں بڑا اہم ہوں، اور مجھ سے انہوں نے کوئی ایسی رازداری کی بات کی ہے جو میں اس راز کو آپ کے سامنے افشاں کر رہا ہوں. دیکھا نا، وہ جو بندہ راز کو افشاں کرے گا وہ کہاں کا رازدار ہوا اور پھر وہ کہاں کا کانفیڈینشیل ہوا. تو اس لیے میں ان باتوں کو مد نظر رکھے یہ کہوں گا کہ ان کی باتوں کے اوپر اتنا یقین کرنے والی انہوں نے خود کیفیت ایسی پیدا کر دی ہے کہ جس کے اوپر یہ اتنا یقین نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو کامران صاحب اب اس تردید کے بعد ابھی بھی آپ باضابطہ طور پر رابطے کا انتظار کریں گے پی ٹی آئی کی طرف سے، یا اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو تعطل ایک پیدا ہوا تھا آپ کا مذاکرات کے حوالے سے اب وہ بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ ہمارا لاہور میں اجلاس ہے 19 اور 20 کو جی، جو ایک دن ایکسٹینڈیبل ہے، کی ہو سکتی ہے. یہ ساری معاملات جو جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ ساری جو ہے نا وہ رکھیں گے
پارٹی کے سامنے، پارٹی کے جنرل کاؤنسل سیشن میں جی، اور زیادہ بہتر ابھی بھی جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ اچھا ہو جائے گا کہ آفیشلی جو ہے نا یہ مولانا صاحب سے رابطہ کر لیں اور یہ ساری چیزوں کی وضاحت کر دیں تاکہ ہم کو زیادہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کنوینئنٹ ہوگا بات، کیونکہ وہ ابھی بھی جو مجھے جو میسج وہ فارورڈ ہوا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب اور دوسرا سواتی صاحب انہوں نے عمران خان کو منانے کی کوشش کی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کے لیے، مگر خان صاحب نے ریفیوز کیا. تو اگر یہ اسٹیٹمنٹ اسی طرح سے ہے اپنا بیرسٹر گوہر کی تو پھر یہ بھی ایک ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے، مگر آفیشلی جو ہے نا وہ کہہ دیں مولانا صاحب سے رابطہ کر لیں، مولانا صاحب سے ممکن نہ ہوا تو پھر مجھ سے رابطہ کر لیں، تو تاکہ معاملہ جو ہے نا وہ پھر ایک ٹیم لائن پہ آ جائے. ٹھیک ہے، لیکن کامران صاحب حال ہی میں جو آپ کے مذاکرات ہوئے، فیصلہ تو یہاں تک ہو گیا تھا کہ بس عید کے بعد کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ ہوگا تحریک کے حوالے سے، لیکن یہ چیز جو ہے اچانک سامنے آ گئی. پہلے بھی آپ نے کچھ شرائط سامنے رکھی تھی کامران صاحب، اب اس صورتحال کے بعد جب آپ کے دوبارہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کیس مذاکرات ہوتے ہیں یا بات چیت ہوتی ہے تو پھر آپ اپنی کوئی حکمت عملی تیار کر رہے ہیں کہ اب پہلے سے زیادہ آپ کی شرائط ہوں گی یا کیا اب اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟ نہیں یہ تو نہیں ہے، بچوں والا کھیل تو ہے نہیں ہے نا کہ روز شرائط کو بدلی کر دو. جی وہی بات جو ہماری جو ہم نے کنوے کی ہوئی ہے، ہماری وہی باتیں رہیں گی اور وہی باتیں ہیں. کوئی روز جو نا اپنا نقطہ نظر تبدیل نہیں کرتے ہیں وہ اس طرح سے. نہیں سر، شرائط سے کامران صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، شرائط سے تبدیل کرنے کے حوالے سے میرا مطلب ہے کہ مزید سخت تو نہیں کریں گے، کیونکہ پہلے بھی آپ نے شرائط رکھی، یہ رابطہ ہو گیا، یہاں اعظم سواتی صاحب کا بیان آ گیا، تو اب اس سے بچنے کے لیے کوئی آپ مزید کوئی سخت بات کریں گے ان کے سامنے؟ یہ ایک اعتماد والی بات ہوتی ہے نا، آپ مجھ سے ایک جنٹل مین پرومس کرتے ہو اور میں آپ پہ یقین کرتا ہوں جی، ورنہ تو لوگ لکھ کے بھی بعض اوقات مکر جاتے ہیں تو وہ پھر آدمی اس کا کوئی توڑ نہیں ہوتا آپ کے پاس نا. یہ ایک اخلاقی بندھن ہوتا ہے جو اخلاق کے دائرے کے اندر چلتا ہے. تو یہ اب ہمارا چونکہ اجلاس جو ہے وہ 2-3 دن کے اندر ہے، تو یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ رکھ کے ان کے ساتھ ہم نے پھر ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے نا ہم نے معاملات میں جو ہے نا وہ ایوان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میدان میں بھی لانے شروع کر دیے. تو یہ تھوڑا سا ہیٹ اپ ہوگا سارا سب کچھ. لیکن احمد اویس صاحب، سر آپ بتائیے گا کہ ہم نے سنا تھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ملاقاتیں ہو رہی تھیں، لیکن اب اچانک پی ٹی آئی کے اندر ملاقاتوں کا معاملہ ہو، کمیٹی کی تشکیل کا معاملہ، اس پر اختلافات جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہے تھے. یہ پی ٹی آئی کے اندر ملاقاتوں، لسٹوں، ان معاملات پر جو اختلافات ہیں، جو تقریباً سمجھیں کہ آپ حل بھی ہو گیا، 5 رکنی کمیٹی بن گئی ہے، لیکن آپ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں یہ ذمہ داری یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تھوڑی سی پولیٹیکل میچورٹی ہے جس میں یہ بات یہ ہے کہ اتنے چھوٹی چھوٹی باتیں جن کے اوپر اختلافات کی صورت پیدا نہیں ہونی چاہیے کسی بھی صورت میں جی. اور یہ اس وجہ سے میں کہوں گا کہ یہ پولیٹیکل میچورٹی کسی حد تک جو ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے آپ نے دیکھا کہ یہ ابھی ان کا پاسٹ اتنا بڑا ایکسپیرینس نہیں ہے پریکٹیکل پالیٹکس کا. تو ایجوکیشن پالیٹکس جو ہے، جب اپوزیشن کا رول ہوتا ہے، یہ بڑا کریٹیکل رول ہوتا ہے، بڑا میچورٹی اس میں زیادہ پولیٹیکل میچورٹی اور فور سائٹڈنس کی ہوتی ہے. مثلا میں آپ کو میں تو بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جس طرح میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھا ہے کہ جو ان کے اندر اس وقت میں نے پولیٹیکل میچورٹی اور جو تدبر دیکھا ہے، بردباری دیکھی ہے، اور وہ کم سیاستدانوں میں پاکستان میں مجھے کہیں نظر نہیں آتی اس وقت. وہ نو ڈاؤٹ انہوں نے اپنے آپ کو، ان کا قد جو ہے سیاست کے میدان میں بہت انہوں نے اونچا کیا اپنا، تو اسی طرح سے آ جائے گی. لیکن یہ ہے ایک بات کہ یہ سارے جو ہیں یہ عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ سنسیئر ہیں، اس لیے یہ ان کے جو انٹرسی جو اختلافات ہیں چھوٹے چھوٹے سے یہ نہیں آنے چاہیے منظر عام پر، لیکن یہ صرف اسی وجہ سے کہ ان کے اندر وہ تھوڑی سی، لیکن وقت کے ساتھ یہ میجورٹی بھی آ جائے گی، تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس لیے لیکن کامران صاحب آپ نے حال ہی میں آپ نے ایک بات جی احمد صاحب جی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے سیاست کے میدان میں کہتے ہیں کہ پہلا سبق جو ہے نا وہ سیکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ون مسٹ لرن دی آرٹ واٹ ناٹ ٹو اسپیک.
جی یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ کو اپنی زبان کے اوپر الفاظ کی چناؤ کے اوپر بڑا دسترس ہونی چاہیے اور کمانڈ ہونی چاہیے. جیسے ابھی سواتی صاحب نے جیسی بات کر دی, جو یہ باتیں ان کو شاید کس شکل میں ہوئی, کیسے ہوئی اور نہیں کرنی چاہیے تھی. تو ان کے بس میں بلکہ ان کے ساتھ یہی کہوں گا کہ کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو, نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازداں کیوں ہو. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب اور احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کامران صاحب, حال ہی میں جو عارف علوی صاحب کا ایک انٹرویو تھا جو انہوں نے باہر دیا, جو انہوں نے باتیں کی ہیں, اب یہاں پر یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی تو معاملات حل نہیں کرنا چاہتی. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس انٹرویو سے کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ دوسرا, پی ٹی آئی کا ایک بڑا واضح موقف ہے کہ اس حکومت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر بات ہوگی تو ان کے ساتھ ہوگی جن کے پاس اختیارات ہیں, پاورز ہیں, اور وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, انہی کے ساتھ بات ہوگی. آپ یہ تو پی ٹی آئی اپنا واضح ایک موقف سامنے رکھ چکی ہے, تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, سیاسی جماعتوں سے بات, جیسے کمیٹی بنی تھی انہی کے ساتھ بات کرنی ہوگی؟ میں ایک واضح موقف رکھتا ہوں کہ اگر کوئی اتحاد بن جائے, میں اگر کے اوپر سٹل جو ہے نا وہ اس کو پریس کرتا ہوں, اسٹیپ کرتا ہوں, اس پہ زور دیتا ہوں, اور اگر کوئی اتحاد بن جائے تو جو بھی فیصلے ہوں وہ اس اتحاد کی سطح پہ ہوں, بھلے اچھی ہوں بھلے برے ہوں, کسی سے بات کرنے کی ہوں, کوئی تحریک چلانے کی ہوں, کسی سے بات نہ کرنے کی ہوں, پھر ہمارے مشوروں کی اس کو ضرورت نہیں ہے. پھر جو ہے نا اگر کوئی ہم سے مشورہ مانگے تو وہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہو, نہ کہ جو ہے نا وہ ہم اپنی جو ہے نا وہ اپنے دین بجاتے رہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ یہ تمام باتوں کو اس کو ختم کر کے, اور اگر کوئی معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو اتحاد کے نظم کے اندر لایا جائے اور اس اتحاد کے نظم کی ڈسکریشن پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ معاملات کو کیسے آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن اگر کامران صاحب آپ ہی کی بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں کہ اگر اتحاد بن جاتا ہے اور پھر پی ٹی آئی یہی موقف رکھتی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, تو آپ بھی اس کی تائید کریں گے کہ ٹھیک ہے اتحاد بن گیا ہے, اب حتمی فیصلہ ہے یا ساری جماعتوں کا فیصلہ ہے تو ہم راضی ہیں؟ کسی کنڈیشن کے تحت, اس طرح کی کنڈیشن کے تحت کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات چلانے ہیں, یہ پھر اتحاد شاید ممکن ہے کہ نہ بن پائے. وہ پھر فیصلے جو ہے, اگر کوئی اتحاد ہوتا ہے تو فیصلے اس نظم کے پاس ہوں گے, نہ کہ کسی ایک پارٹی کے پاس ہوں گے. پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی پارٹی جو ہے اس نظم کو ڈکٹیٹ کر پائے. نہیں بالکل کامران صاحب, میں آپ سے سر یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں, بلکہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ اتحاد فیصلہ کرتا ہے اور آپ اس اتحاد کا حصہ ہیں تو آپ اس اتحاد میں رہیں گے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو زور دیتے ہیں, یا آپ الگ ہو جائیں گے؟ اس کا ایک میکنزم بھی ہوگا نا, اس کا ایک میکنزم ہوگا. اس اتحاد کی جو ہے یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ اگر یہ اتحاد بنا تو اس میں میجارٹی سے فیصلے ہوں گے, اس میں اتفاق رائے سے فیصلے ہوں گے. تو پھر وہ جو میکنزم بن جائے گا, اگر اس میکنزم کو سامنے رکھ کے جو بھی فیصلے ہوں گے اس میکنزم کا احترام کیا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اب احمد اویس صاحب, یہ جو امریکی وفد جو ہے حال ہی میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, آپ کے 2 اراکین گئے ملاقاتوں میں, شبلی فراز صاحب نے تحفظات کا اظہار کیا, پھر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمیں دعوت نہیں دی گئی, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دعوت نامہ آیا تھا لیکن گوہر صاحب جو ہے وہ موجود نہیں تھے. تو اس معاملے پر بھی کیا پارٹی کے اندر بھی کچھ ممبرز اپنے ہی اراکین کو بائی پاس کر رہے ہیں یا معلومات نہیں فراہم کر رہے؟ یہ امریکی وفد کے ساتھ ملاقات کا معاملہ ہے کیا؟ میرا نہیں خیال, پہلے ایک وفد جو تھا وہ تو غالباً ڈیالہ جیل میں وہ عمران خان کو شاید مل گیا تھا پہلے, جس میں کوئی ڈاکٹرز تھے, کوئی بزنس مین, اور ابھی یہ دوسرا وفد آیا تھا. تو دیکھیے یہ بہت معمولی باتیں ہیں, اگر ان سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو یہ اس کو زیادہ پلے اپ جو ہے حکومت کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس دکھاتے ہیں کہ جی دیکھو جی وفد آیا, اس نے ہماری بڑی تعریف کی, اور وہ ہمارے جو یہاں کے پاکستان کی معدنیات اور جو نیچرل ریسورسز ہیں ان میں بڑے انٹرسٹڈ ہیں وہ, اور وہ لہٰذا ہمارے سے تعلق رکھیں گے. ان کو عمران خان ایک انڈیویجول کے ساتھ نہیں ہے. اس قسم کی بہت ساری باتیں فلوٹ کی جا رہی ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا ہمیں بینک ہی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تو اپنے دیکھیں اس معاملے کے لیے ہمیں نظریں اٹھا کے جو ہے نہ امریکہ کی طرف دیکھنا چاہیے نہ کسی اور کی طرف دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, آج ورلڈ ہیز بیکم گلوبل ولیج, آج کے جو حالات ہیں ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ, اور جو کچھ یہاں پہ
ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہیں, جو کچھ انہوں نے رول آف لا کے کانسیپٹ کو ختم کر کے رول آف اتھارٹی اور ڈسپوٹزم کو لے آئے ہیں, اور جس طرح سے تشدد کیا گیا ہے, خواتین کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی ہے, چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کا پامال کیا گیا ہے, یہ ساری باتیں ہیں. اس کا ساری دنیا میں لوگ نوٹس لے رہے ہیں. یورپین یونین میں بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, یہاں بھی ہوئی ہیں, اور ممالک میں بھی. تو یہ تو ہیں صحیح. تو یہ اس سے یہ اپنی جگہ ہیں, لیکن ہمیں توجہ جو ہے وہ ہمیں اپنے ہی پاؤں پہ ہمیں کھڑے ہونا ہے, اور ہم نے پاکستان کے اندر پاکستان کے عوام جو ہمارے ساتھ ہیں انہی کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے. ہم کسی باہر کی طاقت کے بلبوتے کے اوپر کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے, نہ کوئی اسٹیپ لینا چاہتے. ٹھیک ہے, لیکن کامران صاحب یہ جو ایک منرلز اینڈ مائنز ایکٹ ہے جو ایک بل کا ذکر ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر, اس میں پہلے علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ نہیں یہ عوام کے حق میں ہے, پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ عوام کے حقوق کے خلاف ہے. اب انہوں نے بھی ہولڈ کر دیا ہے, خان صاحب کی اجازت سے مشروط کر دیا ہے. ہم JUIF کے حوالے سے بھی دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے بھی مخالفت کی ہے. یہ بل ایک تاثر یہ دیا گیا کہ یہ بل کا ڈرافٹ وفاق دے گا, ایک صوبے کو وفاق ڈرافٹ, پہلی بات تو یہ کہ وہ کیسے دے گا, دوسرا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس بل کو لے کر؟ ایسا ہے کہ 2 صوبوں میں یہ ڈرافٹ جو ہے وہ وفاق میں بھجوایا ہے, صوبہ بلوچستان میں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں, اور اس کے لیے مینج بھی کیا ہے انہوں نے اس کو منظور کروانے کے لیے. اس میں 2-3-4 باتیں جو ہے نا بڑی عجیب و غریب ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ لیجسلیشن صوبے کے لیے ہے, ڈاکومنٹ جو ہے اس کا ڈرافٹ بنا کے وفاق بنا رہا ہے اور وہ بھجواتا ہے, اور یہاں سے وہ خط و کتابت جو ہے وفاق کی اور صوبے کے درمیان چل رہی ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. پھر فیسیلیٹیشن کے لیے جو ہے نا وہ ایک اس میں جو ہے نا ایک پروویژن رکھی ہوئی ہے, اس میں وفاق کے 2 افسر جو ہے نا وہ اس کا حصہ بنیں گے. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. پھر یہ اسٹریٹجک منرل کے نام سے ایک جو ہے نا وہ اس میں پروویژن رکھی ہوئی ہے, سیکشن 22 ہے کیا ہے, وہ اسٹریٹجک جو منرلز ہیں اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ جو گورنمنٹ اس کو نوٹیفائی کرے گی, تو جو گورنمنٹ نوٹیفائی کرے گی یعنی وہ صوبائی اسمبلی کے بھی آئندہ اختیارات جو ہے نا وہ ختم کر رہے ہیں, یعنی وہ اس کے بھی ہاتھ نہیں. لیکن کامران صاحب یہ صوبائی اسمبلی کو وفاق کیسے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ آپ یہ کریں اور یہ بل منظور کریں یا یہ نہ کریں؟ مشاورت تو ہو سکتی ہے لیکن ڈرافٹ کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ وہ اس کے لیے عرض یہ ہے کہ کہیں پہ یہ بحث چل رہی تھی کہ خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی ہے, تو کوئی کہہ رہا تھا کہ جی خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی ہے, تو ایک آدمی وہاں بیٹھا تھا, اس نے کہا میں نے تو کی ہوئی ہے, کیسے نہیں ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پہ بھی وفاق نے خالہ سے شادی کی ہوئی ہے. اچھا, تو وفاق نے بھجوایا ہے. ہاں, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو PTI جس کا دعویٰ کر رہی ہے کہ عوام کے حقوق میں یہ ہمارا بل ہے, یہ ان کا ڈرافٹ نہیں, یہ کہیں اور سے ہے. آپ چیک کر لیجیے نا, باقاعدہ خط و کتابت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہاں خالہ سے شادی کی ہوئی ہے وفاق نے. تو احمد اویس صاحب, سر یہ جو کامران صاحب بات کر رہے ہیں سر, یہ آپ خود سینئر قانون دان ہیں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ PTI تو کل تک یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ یہ ہمارا بل ہے اور PTI ہی اس بل کو لا رہی ہے, لیکن یہ تو ایک سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ وفاق نے ڈرافٹ بھیجا ہے PTI کو. بعض چیزیں جو ہیں بڑی کیونکہ میں اتنا ویل ورس نہیں ہوں اباؤٹ اٹ, لیکن اگر جیسے کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں, کیونکہ وہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں, سینیٹر, اور زیادہ اس کے اوپر ان کا دسترس ہے اور ان کو علم ہے, تو میں تو اس کو بالکل اس کی فیور میں نہیں ہوں گا. اور یہ ڈرافٹ بنا کے ڈکٹیشن والی بات جو ہے اگر ایسے چلنے لگے گا تو یہ معاملات تو بہت خراب ہوں گے, اور ان کی ڈکٹیشن جو ہے وہ حکومت کی بھی اپنی ڈکٹیشن نہیں ہے, اس کے بھی پیچھے ڈکٹیشن دینے والے کوئی اور ہیں. تو یہ تو سارا سلسلہ ہی غلط ہو جاتا ہے اگر ایسی بات ہے تو. لیکن کیونکہ میں اس کے متعلق فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں رکھتا, اس لیے میں اپنی رائے نہیں دے سکتا آپ کو. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن کامران صاحب ایک سر آخری اور مختصر سوال ہوگا کہ ہم نے جتنی چیزیں کی, جتنی بات کی, اور PTI کے ساتھ آپ کا اجلاس ہوگا, اس کے بعد کوئی حتمی فیصلہ ہوگا, لیکن میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کب تک دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف کوئی اتحاد بنے, یا جس تحریک کی بات کی جا رہی تھی وہ تحریک آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہی, اور کب تک آپ دیکھ رہے ہیں؟ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ وہ جلدی چلے. تو بلوچستان میں بھی حالات خراب کیے جا رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی حالات خراب کیے جا رہے ہیں,
باقی ملک میں بھی جو ہے نا کوئی گورننس کی پرابلم بہت زیادہ ہے. تو یہ حکومت کی کوشش ہے کہ جلدی چلے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ حکومت کی کوشش کتنی کامیاب ہوتی ہے اس معاملے میں. سر آپ کا تجزیہ یا تجربہ کیا کہتا ہے؟ آپ کب تک دیکھ رہے ہیں؟ مہینہ 2؟ اللہ خیر کریں گے، جلدی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ آگے انہی کے ہاتھ میں حکومت رہی تو یہ جلدی جو ہے نا وہ ٹربل انوائٹ کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا، احمد عویس صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی اور کامران صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ جو منرلز اینڈ مائنز ایکٹ ہے وہ اس کا ڈرافٹ وفاق کی جانب سے صوبوں کو بھیجا گیا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا بل نہیں ہے. احمد عویس صاحب کی گفتگو بھی اس پر آپ نے سنی. یہاں پر ہم جو مختلف دیگر ایشوز تھے اس پر بھی ہم نے گفتگو کی، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو پانی کا ایشو ہو گیا یا جو خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو مذاکرات کا معاملہ تھا اس پر باضابطہ طور پر مولانا صاحب سے رابطہ کیا جاتا ہے یا نہیں، اور کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.